क्लास 10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 14 की रीडिंग मैंने आपको करवा दिया है और इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के अंदर इनकी रीडिंग करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक कमेंट आता कि भाई आप पढ़ाते हुए चले आते हैं लेकिन समझाएगा कौन। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आज से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 से जो है क्या करेंगे, इनका सबक का खुलासा करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग करने के बाद जो है सबक का खुलासा पढ़ेंगे कि सबक में क्या क्या रहा है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई रोशनी। स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज़ की तरह दरजा में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। असलम, मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। उसे आज ही दाखिला मिला है। जावेद हैरत से, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते ही सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम और जावेद एक साथ, मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब, तुम लोगों ने ठीक सुना है। महमूद कल क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। असलम, मास्टर साहब, जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। मास्टर साहब, एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिदा, ये तहरीर किसने ईजाद की? मास्टर साहब, इसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नज़दीक कोप ब्रे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीक ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। असलम, मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? जावेद, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? मास्टर साहब, महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है,
مگر وہ دوسروں کا سہارا لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ آج کل بڑی لگن سے ٹائپ سیکھنے میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ ہماری تحریر میں ہی ہوم ورک کر سکے اور امتحان دے سکے۔ رہی آنے جانے کی بات، تو ایک بار تم لوگ اسے کلاسوں اور لائبریری وغیرہ کے راستے کو بتا دو گے تو پھر وہ اپنی سفید چھڑی کی مدد سے خود ہی راستہ ڈھونڈ لے گا۔ زاہد: سفید چھڑی ہی کیوں ماسٹر صاحب؟ سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسلم: کیا محمود اپنی روزی خود کما سکے گا؟ ماسٹر صاحب: محمود اور اس جیسے دوسرے بچے ہماری ہی طرح تعلیم حاصل کر کے اپنی روزی خود کماتے ہیں۔ وہ کارخانوں میں بڑی مہارت سے مشینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد، وکیل، اخبار نویس اور موسیقار وغیرہ بن سکتے ہیں۔ آج کل ایسے کئی لوگ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ وہ سماج کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ آج کل وہ سماج پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ سچے دوست جیسا برتاؤ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ کلاس کے سبھی طلباء پڑھنے لکھنے میں محمود کی بھرپور مدد کریں گے۔ جاوید: کیا تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاوید: ماسٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے سبھی بچے محمود کی طرح ہمارے جیسے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: نہیں جاوید، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 250 ایسے اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے لیے مفید کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے کبڈی، رسہ کشی، تیراکی، دوڑ وغیرہ۔ تاش اور شطرنج بھی ان کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ کھیلوں کے علاوہ یہ اسکاؤٹنگ، موسیقی اور سیاحی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اکرم: ماسٹر صاحب، کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ماسٹر صاحب: کیوں نہیں، کچھ ماہ پہلے ہی دوردرشن پر ایسے کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کی گیند بنائی جاتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ آواز سن کر ہی کھلاڑی اپنے بلے سے گیند کو مارتے یا پکڑتے ہیں۔ پرکاش: ان کے لیے اور کیا کیا خاص چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ ماسٹر صاحب: ان کے لیے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی جس حروف کے بٹن کو دبائیں گے تو کمپیوٹر اسی حروف کو ادا کرے گا۔ پھر وہ سن کر جو بھی ٹائپ کریں وہ سب کچھ خاص پرنٹر کے ذریعے بریل تحریر میں فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ موہن: ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوئی ماسٹر صاحب۔ یہی نہیں، ان لوگوں کی انگلیوں کے پور اور کان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتے ہیں اور سن کر وہ اپنا نصاب یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بار سنا ہوا اور ایک بار چھوا ہوا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم:
ماسٹر صاحب آنکھیں خراب کیوں ہوتی ہے؟ ماسٹر صاحب کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بینائی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں۔ بچوں وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ آئیے اب سبق کا خلاصہ جانتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی میں آپ کو سبق کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، اسکول میں کھانے کا وقفے کے دوران دو طالب علم اسلم اور جاوید گفتگو کر رہے تھے کہ کلاس میں ایک ایسا لڑکا پڑھنے آئے گا جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ جاوید کو اس بات پر حیرت تھی کہ جب لڑکا نابینا ہے تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اسلم نے کہا کہ ماسٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ کلاس میں ماسٹر صاحب کے آنے پر اسلم و جاوید نے نابینا لڑکے کے تعلق سے سوال کیا۔ ماسٹر صاحب نے بتایا وہ لڑکا محمود ہے اور وہ نابینا لوگوں کے لیے ایک خاص تحریر بریل کے ذریعے پڑھے گا۔ ماسٹر صاحب نے بریل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاص آلے کی مدد سے موٹے کاغذ پر حروف کو ابھارا جاتا ہے، جنہیں تھوڑی تربیت کے بعد انگلی سے چھو کر پڑھ سکتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ فرانس میں ایک شخص لوئی بریل نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اس کے نام پر اس تحریر کو بریل کہا جاتا ہے۔ بریل پیرس کے قریب کوپ برے نام کے ایک قصبے میں جنوری 1809 کو پیدا ہوا تھا۔ 2 سال کی عمر میں ایک نوکیلا اوزار لگ جانے سے لوئی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر لوئی نے ہار نہیں مانی اور وہ کسی نہ کسی طرح پڑھتا رہا۔ 20 سال سخت محنت کرنے کے بعد اس نے نابینا لوگوں کے پڑھنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ اسلم نے جب یہ پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کو بریل تحریر پڑھنی آتی ہے، آپ اسے کیسے پڑھائیں گے اور ہوم ورک کی جانچ کیسے کریں گے؟ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ نابینا طالب علم کسی سے لکھوا کر بھی دکھا سکتے ہیں، مگر محمود دوسروں کا سہارا لینے کے بجائے آج کل ٹائپ سیکھ رہا ہے تاکہ وہ لکھ سکے اور امتحان بھی دے سکے۔ اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نابینا افراد اپنے ساتھ ایک سفید چھڑی رکھتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے تاکہ لوگ انہیں راستہ دے سکیں۔ نابینا پڑھ لکھ کر مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں اور اپنی روزی خود کماتے ہیں، انہیں خود سے علیحدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جاوید کو پوچھنے پر ماسٹر صاحب نے بتایا کہ نابینا افراد کو پڑھانے کے لیے ان کے اپنے اسکول ہوتے ہیں جہاں ان کے رہنے کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ انہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور روزگار کے لیے کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ایک طالب علم اکرم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ تو ماسٹر صاحب نے بتایا کہ پچھلے دنوں دوردرشن پر نابینا لوگوں کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا تھا۔ ان کے لیے ایک ایسی گیند بنائی گئی تھی جس سے آواز نکلتی ہے۔ تو یہ ہے سبق کا خلاصہ۔ اب جو ہے پڑھتے ہیں ان کے معنی اور اس کے بعد کوشچن آنسر۔ نابینا، نابینا کا مطلب ہے جسے دکھائی نہ دے۔ تحریر کا معنی ہے لکھاوٹ، بناوٹ۔ تربیت مطلب پرورش۔ سیاحی مطلب سفر کرنا، سیر و سیاحت کرنا۔ حساس یعنی کہ زیادہ محسوس کرنے والا۔ نصاب کا مطلب ہے پڑھائی کا کورس۔ صلاحیت کا مطلب ہے لیاقت اور استعداد۔ ورزش کا مطلب ہے کثرت۔ مقدار کا مطلب ہے اندازہ، وزن۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ان کے کوشچن آنسر کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ جواب ہے
کلاس میں بچے اس بات پر حیرت زدہ تھے، ان کی کلاس میں ایک نابینا بچہ پڑھنے کے لیے آنے والا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، بریل ایجاد کرنے والے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، بریل ایجاد کرنے والے کا نام لوئی بریل تھا، جو فرانس کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ جواب ہے، بریل کے ذریعے چھو کر الفاظ پہچان لیے جاتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ہے، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے گلی ڈنڈا اور پٹاخوں نوکیلی چیزوں سے دور رہنا ہوگا۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ آنکھوں کی ورزش کرنی چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے، یہاں پر نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ: موسیقار، بڑے غلام اعلیٰ ایک بڑے موسیقار ہیں۔ حیرت زدہ، جادوگر لوگوں کو اپنی جادوگری سے حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ مقدار، ہمیں ناپ تول میں پوری مقدار کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وقفہ، اسکول میں وقفہ کے دوران طلبہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اخبار نویس، اخبار نویس ملکی و غیر ملکی سیاسی و سماجی تہذیبی سرگرمیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ عہدہ، استاد کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آلہ، ہمیں ڈاکٹروں کے آلہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہوں گے آپ، اسم کی تعریف آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اس سبق سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیے۔ جواب ہے، آنکھیں، وٹامن، سفید چھڑی، محمود۔ ٹھیک ہے، چلیے نیچے لکھا ہوا ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں۔ اسکول آ گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے، ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار بات ہوگی۔ نمبر 4، ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خالی جگہ پہ یہاں پر انڈر لائن ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا سوال ہے، بینائی کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس پر 5 جملے لکھیے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں، چلیے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے، ہمیں اپنے اندر وٹامن اے کی کمی کبھی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ نمبر 2 ہے، گلی ڈنڈے اور پٹاخوں نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے۔ نمبر 3 ہے، گندگی سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے۔ نمبر 4 ہے، مستقل طور پر آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے، کم روشنی میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو پوری کتاب پڑھا دی اور ان کے کوشچن آنسر بھی آپ کو کروا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 16 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔